अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, मुल्क की सियासत फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई है। इमरान खान ने हुकूमत को अक्टूबर में ही जनरल इलेक्शन की तारीख देने का अल्टीमेटम दे रखा है, जिसमें तकरीबन अब सिर्फ 11 दिन बाकी हैं। ताहम हुकूमत मुकाबले के लिए तैयार दिखाई देती है। शहर इक़्तिदार में मैदान सजाया जा रहा है। कानूनी महाज का ऑप्शन भी इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ सियासी महाज पर इमरान खान का चैलेंज दरपेश है, तो दूसरी तरफ मुआशी महाज पर बदतरीन और रिकॉर्ड साज महंगाई पर अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल और गम और गुस्से का सामना है। हुकूमत की गिरती साख देखकर इत्तेहादी जमातें भी अब सोचने पर मजबूर हो गई हैं और पीडीएम की सफ़ें बिखरती हुई नजर आ रही हैं। एमकेएम पाकिस्तान ने मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर शिकायत के अंबार लगा दिए हैं और हुकूमत को अलविदा कहने के इशारे देना शुरू कर दिए हैं, जबकि शाहज़ैन बुगटी की भी पीटीआई से राब्तों की इत्तलात ज़ेरे गर्दिश है। नाज़रीन, इस सियासी महाजराई में तहरीक इंसाफ की बैकडोर राब्तों की बाज़गश्त तेज़ी से सुनाई दे रही है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुले अल्फाज में ये एतराफ़ किया है कि बैकडोर राब्ते जारी हैं और उम्मीद है कि आइंदा 2 हफ्तों में मामला तय पा जाएंगे और इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। पीटीआई के अहम इत्तेहादी शेख रशीद ने भी ये पेशनगोई कर दी है कि अगले 10 दिन में मुल्क के अहम फैसले हो जाएंगे। हुकूमत की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मैदान में आए और बताया कि जी हाँ, हमें पता है कि इमरान खान की एक अहम मुलाकात हो चुकी है। दूसरी मुलाकात में पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप ने की है, लेकिन वज़ीर दिफा ने यह भी पैगाम दिया कि कान खोल कर सुन लें, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मुकर्रर वक्त पर ही जनरल इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, जहां हुकूमत को सियासी और मुआशी मैदान में बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल भी किसी से छुपी हुई नहीं है और यहाँ एक बार फिर अमन दुश्मन अनासिर सर उठाने लगे हैं। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और भत्ते के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कलअदम टीटीपी की जानिब से सूबाई वज़ीर खेल आतिफ खान से 80 लाख रुपए भत्ता मांग लिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में खबरदार किया है कि सवात में आग लगी हुई है और अगर इससे फौरी ना निपटा गया तो ये आग सबके दामन तक पहुंच सकती है। इसी से मुताल्लिक आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। आज की डिबेट में हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब ने, आपको खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी आज कर रहे हैं हसन खाबर साहब और साथ ही साथ मारूफ तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं हसन खाबर साहब आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि क्या पीटीआई के कोई बैकडोर राब्ते हैं और क्या कुछ बड़ा होने वाला है आइंदा दिनों में? जी बिल्कुल, आपने जो हवाला लोग हमसे राब्ते में हैं, बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद ये करते हैं कि अगले 10 दिन में जो फैसले हैं वो हो जाएंगे। और बात यह है कि ये जो बैकडोर राब्तों की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तो हर शख्स जो है वो पीटीआई से बात करना चाह रहा है। नजर आ गया है कि उसके अंदर जो माशाल्लाह परफॉर्मेंस पूरे कौम के सामने आई है, देख लिया है, तो हर वो पाकिस्तान से हमदर्दी है, जिसको पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत से हमदर्दी है, पाकिस्तान के अंदर सियासत को पनपना, वो सब लोग अब ये चाहते हैं कि मुल्क जो है किसी सियासी सोल्यूशन की तरफ बढ़े। तो बिल्कुल है और इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में ये होगा। लेकिन मैं आपको फिर ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर ये मुल्क फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़ता तो ये खान साहब का फैसला, जो हमारी जमात का फैसला है कि हम इस अदम इस्तेहकाम है उसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते और लॉन्ग मार्च की तैयारी जो है मुकम्मल है और अगर तो हम बिल्कुल बड़े मोटे पर लॉन्ग मार्च पे आएंगे। हसन साहब, ये बताइए, आपने कहा कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, जरा बताना पसंद करेंगे किसके साथ ये आपके बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? क्योंकि सियासी जमातों के साथ तो मिलने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए तो आप लोग तैयार नहीं हैं, तो फिर किससे आपकी बातचीत हो रही है अब? हेलो हसन साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? हसन खबर साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे, लेकिन आमिर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। आमिर साहब, आपको लगता है कि ये जो बैकडोर राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं और वाकई हकीकत में भी हो रहे हैं, इसका कुछ आउटपुट निकलेगा भी?
اور اگر یہ سیاسی جماعتوں سے نہیں کر رہے مذاکرات یا بات چیت یا رابطے تو پھر کس سے ہو رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے صورتحال پھر کنٹرول میں آ جائے گی؟ دیکھیے ہمیں سمجھنا یہ چاہیے عمران صاحب کہ پاکستان جو ہے بڑا پھنسا ہوا ہے بہت ساری چیزوں میں، اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، ہیلو جی فرمائیے۔ جی معاف کیجیے، میں سمجھا کہ سلسلہ منقطع ہو گیا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان تو بڑا ایک غیر یقینی سیاسی صورتحال کا شکار ہے، اور اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی خواہش یہ کہ جی اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے تاکہ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو۔ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے معیشت کا چیلنج جو ہے، جو کہ ہاتھوں سے نکل گئی ہے ہمارے تقریباً، اس کے اوپر آپ فیصلے کر سکیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں تشویش ہوگی وہ ہمارے اداروں کو ہوگی۔ تو ادارے جو ہوتے ہیں ان کا جو مفاد ہوتا ہے وہ بڑا لانگ ٹرم ہوتا ہے، پرپیکچول ہوتا ہے اس کے اندر نا، تو یہ اس بات کے احساس ہے۔ تو اب جو آپ کا سوال ہے کہ جی کس میں مذاکرات ہو رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہتی، کیونکہ پی ڈی ایم حکومت کی خواہش ہے کہ وہ اگلے برس تک، اگست تک، ستمبر تک، جب بھی ان کو مہلت ملے، جب تک ملتی ہے، اپنی حکومت کو وہ جاری رکھیں۔ تو ارلی الیکشنز ان کے ایجنڈے پہ نہیں ہے، ارلی الیکشنز پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ ہے، اور ارلی الیکشنز کی جو ان کا مطالبہ ہے جب وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو بالکل پتا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کہ جی صدارتی محل میں ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ منفی نوٹ پہ ختم ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہماری اطلاعات ہیں اس کو پھر بعد میں عمران خان صاحب نے کنفرم بھی کیا کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب نون لیگ بھی ایک زمانے میں جب مشکلات کا شکار تھی اور ایک طرح سے اپوزیشن میں ہوا کرتی تھی، تب بھی اس کے رابطے ہوا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں وہ ہر وقت سب سے رابطے میں رہتے ہیں، اور یہ ان کا مطلب ایک طرح کا کردار بھی ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے عامر صاحب، جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا یہ جو ارلی الیکشنز ہیں یہ صرف عمران خان کا مطالبہ ہے، تو جیسے کہ دیگر اتحادی جماعتیں ہیں وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ 2023 میں انتخابات ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ ہمیں قریب تو انتخابات نظر نہیں آ رہے، اس سے کم کتنے کم پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ راضی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو سمجھنا چاہیے کہ جو عمران خان کا مطالبہ ہے وہ بہت سارے پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے۔ عمران اس وقت اس پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو ہماری روایتی سیاست سے بہت بیزار ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جی ایک کہتے ہیں نا دہائیوں پہ جو پھیلی ہوئی کرپشن ہے اس میں وہ عمران خان ان کو نظر آتے ہیں کہ غالباً یہ وہ رہنما ہیں کہ جو ان چیزوں کو ان کا جوابی وہ کریں گے، اس سے ہٹ کر بات کریں گے۔ تو ایک تو یہ ان کا مطالبہ ہے۔ پھر ہمارے یہاں اگر آپ کو اس ملک میں، تو خود میں سمجھتا ہوں کہ جو نون لیگ میں بھی سنجیدہ ایلیمنٹ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ آئے گا، کہتے ہیں ایک اسٹیبلٹی آئے گی، استحکام آئے گا جب کسی بھی حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ ملے گا، تب وہ سخت فیصلے کر سکتی ہے معیشت کے ریفارمز کی اور فلاں چیز کی نا۔ لیکن عامر بھائی 5 سال کا مینڈیٹ تو ملتا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ 5 سال پوری نہیں کر پاتی، یا ان کا وزیر اعظم وہ 5 سال پورا نہیں کر پاتا۔ وہ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ شروع کرتے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس 2-3 سال کا رن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ایک نامکمل قومی اسمبلی ہے اور آپ کے پاس جو اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے اور 6-8 مہینے میں حکومت ریپ اپ ہونی ہے، تو وہ حکومت کبھی بھی اچھے اقدامات نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی کوئی کہتے ہیں مستحکم پالیسیز نہیں دے سکتی۔ تو پاکستان کے ریاست پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ ایک ارلی الیکشنز کروائیں، اور جو بھی پھر جیت کر آئے، ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، جو بھی جیت کر آئے تاکہ وہ سخت فیصلے کر سکے معیشت کو بحال کرنے کے، اصلاحات کر سکے۔ یہ ایک پریکٹیکل سلوشن ہے، یہ صرف عمران خان کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان چاہ رہے ہیں ایسا، جو بھی جس کی معیشت پہ گہری نظر ہے، جو سمجھتا ہے پاکستان کی سیاست کو، اس کی یہی خواہش ہے کہ جناب تاکہ آپ کے جو ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے کہ بڑی قاتل چیز ہوتی ہے، جس طرح یہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی 220-21 روپے کا ڈالر ہے، یہ اخبار میں روز یہی چھپتا ہے، لیکن حقیقتاً آپ کو پتہ ہے گرے مارکیٹ میں 236 اور 240 میں ڈیل ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارا خزانہ خالی ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری معاشی ایکٹیویٹیز رک چکی ہیں، ہمارے یہاں لوگ جو ہے ریمیٹنسز اب چینل سے نہیں بھیج رہے، بینکنگ چینل سے نہیں بھیج رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے گرے مارکیٹ میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ تو بڑے بڑے اس وقت دشواریاں پاکستان کو وہ ہیں، اور یہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں۔ مفتاح اسماعیل خود یہ تسلیم کرتے کہ فیل ہو گئے، نون لیگ ہم جیسے لوگ کہتے کہ نہیں انہوں نے صحیح فیصلے کیے تھے، اسحاق ڈار بھی فیل ہو گئے۔ اسحاق ڈار کی بھی پالیسیز جو ہیں وہ آپ دیکھیے گا کہ روپیہ قابو میں نہیں آ رہا، ہو ہی نہیں سکتا جب آپ کے کہتے ہیں زمین سے لگے ہوئے اگر آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں بھائی، تو آپ کیسے روپے کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، دھمکی سے، دھونس سے۔ آج تو انہوں نے خود بھی یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے تب بلایا جاتا ہے جب معیشت کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں، اس میں ان کا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ فخریہ کہتے ہیں 25 سال میں نے معیشت چلائی، آئی ایم ایف سے 25 سال سے ڈیل کروں، تو یہی تو مسئلہ ہے
کہ 25 سال سے یہ ڈیل کرو اور ملک جو ہے اس بحران سے نہیں نکل پاتا، اور جب یہ چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ ونڈو ڈریسنگ کرتے ہیں، کریٹس این illusion آف پراسپیرٹی، اور ملک زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا 2018 میں ہم کہاں کھڑے ہوئے تھے، 17 میں کہاں کھڑے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ دیکھ اسحاق ڈار جو ریفارم کرنے والے وہ نہیں ہیں، ریفارمسٹ فائنانس منسٹر نہیں ہے یہ اس طرح کی یہ مارکیٹس پہ یقین نہیں رکھنے والے شخص ہیں. یہ مارکیٹس کے اوپر بھی زیادہ لفٹ نہیں دیتے. ان کا جو انداز ہوتا ہے یہ بڑا اس طرح کا ہوتا ہے کہ جی اس کو ڈانٹ دیا، اس سے کام لے لیا، وقتی طور پہ سلوشن لے کر آتے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں وقتی طور پر سلوشن آتا ہے لیکن اس کا مسئلہ جو ہے وہ مکمل طور پر حل نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب، ایک جانب تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ بیک ڈور رابطے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اسلام آباد بند کیے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آپ کس چیز کو مانیں گے؟ آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے یا پھر ان کو اس حد تک جانے دیں گے کہ اسلام آباد بند ہو، پھر آپ لوگوں کو بلیک میل کیا جائے اور آپ پھر بات مانیں ان کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جب سے عمران خان کا سیاسی ظہور ہوا ہے، ان کی سیاسی تھوڑی طاقت بڑھی ہے، تب سے پی ٹی آئی بنیادی طور پہ ایک ڈی اسٹیبلٹی فیکٹر ہے پاکستان کی سیاست میں. جب یہ اپوزیشن میں تھے 2013 سے 2018 تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ سول ڈس اوبیڈینس ہو، اور جو ہے ملک کے اندر انتشار پھیلایا جائے، لاشیں گر جائیں تاکہ ملک کے اندر حالات خراب ہوں، اور اس کی وجہ سے یہ اپنی حکومت میں آئیں. اور یہ انہوں نے 5 سال لگے رہے، کھجل ہوتے رہے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. پھر جو ہے یہ جب ان کی حکومت آئی، ان کو ملک پہ مسلط کیا گیا، انہوں نے الٹی سیدھی وعدے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے سہانے خواب دکھا کے یہ ملک پہ قابض ہو گئے. تو اس کے بعد 4 سال کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی. ان کو جب ملک دیا گیا تھا تو آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں تھا پاکستان. 2016 میں آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان سکسیسفلی نکل گیا تھا. یہ جو ابھی پی ٹی آئی والے بھائی آپ کے فرما رہے تھے نا، یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے سکسیسفلی کمپلیٹ کیا ہے تو اس کا نام اسحاق ڈار ہے. تو بات یہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنا جو ہے وہ بڑا آسان کام ہوتا ہے. کسی کے کہنے کے اوپر ہم ارلی الیکشن کیوں کرائیں؟ آج سے 6 مہینے پہلے ہم نے بولا ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرانے سے پہلے کہ بھائی آپ ارلی الیکشن کرا لیں، آپ جو ہے اسمبلی توڑ دیں، اور جو ہے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں جمع کراتے. انہوں نے کہا ہم آخری بال تک لڑیں گے. بھائی پھر جب آپ کی حکومت چلی گئی، آپ کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ارلی الیکشن کرا دیں. اور آپ دیکھیں مزے کی کیا بات ہے، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، ملک میں بڑا، اور الیکشن کرا دیں جو 6-8 مہینے بعد ویسے ہی ہونا ہے. تو یہ ایسے جو لوگ ہیں جو خود مطلب کیا کہتے ہیں، جن کو نہ اس ملک کی اکانومی کا کوئی پتہ ہے، جو ایک انسٹالڈ لوگ ہیں، باہر سے فورن فنڈڈ ہیں، یہودیوں کی کیا کہتے ہیں ایما کے اوپر اس ملک پہ مسلط کیے گئے ہیں. انہوں نے آ کے اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہے، اس ملک کو تباہ، اس اکانومی کو تباہ برباد کیا ہے. اور 4 سال کا گند جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن میں صحیح ہو جائے. مطلب 4 سال آپ ملک کو تباہ برباد کریں، یہ الزام لگ آئی رہا ایم ایف پروگرام میں ڈالیں اور دوبارہ ٹھیک کرو. لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. ضمنی الیکشنز میں بھی آپ نے بھاگنے کی کوشش کی، وہ تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ یہ تو ضمنی الیکشن ہوگا. پھر بلدیاتی الیکشن سے بھی آپ لوگ بھاگ رہے ہیں. تو اگر آپ اتنی سیاسی اور جمہوری جماعت ہیں تو جمہوریت میں تو پھر سیاسی میدان میں مقابلہ کیا جاتا ہے. تو اگر 6 مہینے پہلے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس میں بری بات کیا ہے؟ نہیں 6 مہینے پہلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں نا، ہم سلطنت عمرانیہ میں تو نہیں رہتے نا. یہ کوئی ہم رعایا ہیں ہم سلطنت عمرانیہ کی؟ یہ کچھ پہلے کرا دیتا نا الیکشن. یا آج بھی چلے، میں کہتا ہوں پنجاب کی اسمبلی توڑے، پختونخوا کی اسمبلی توڑے، دیکھیں کیسے الیکشن ہوتے ہیں. یہ اہمی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے خود کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں ہر جگہ، اور ساتھ ہی اپوزیشن میں بھی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ غیر سنجیدہ ہیں، یہ انسٹالڈ ہیں، یہ اپنے حساب کتاب سے اس ملک کی اکانومی کو تباہ برباد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ جی ہم نے اتنے ڈیم بنائے، اتنی موٹر ویز بنائی، ہم نے اتنی ریل روڈ بنائی؟ یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ ہماری یہ پرفارم ہم یہ ڈیلیور کر کے دیں گے اگلے 6 مہینے میں پختونخوا میں، پنجاب میں؟ کوئی یہ بات نہیں کرتا. یہ اس طرف یہ ٹاپک ہی ختم ہو گیا ہے کہ ڈیلیوری بھی کوئی چیز ہے. کیونکہ جب ایک جماعت جھوٹ بول کے سوشل میڈیا کے اوپر جو مرضی جھوٹ جو ہے وہ بنا دے سچ، تو اس کو ضرورت کیا ہے ڈیلیور کرنے کی؟ سارے دن جھوٹ بولو، جھوٹ میں بول دو کہ ڈار صاحب ابھی آئے ہوئے چند دن ہوئے نہیں، یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ وہ فیل ہو گئے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا، مطلب اتنے غیر سنجیدہ لوگوں کی آپ کیا بات لیں گے؟
تو یہ افسوس ہی کی بات ہے. ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی ریمیٹنسز جو ہیں وہ اب یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ریمیٹنسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اپنے نارمل چینل سے, وہ بڑھ رہے ہیں. یہ تمام سوالات جھوٹ بولتے رہتے ہیں. حسان خاور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. حسان صاحب, آپ نے جو باتیں کی ہیں, عفنان صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے یہ سارے جھوٹ بولے ہیں, تو آپ نے کیوں یہ جھوٹ بولے؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے, میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات سمجھا دوں. یہ صرف عفنان صاحب نہیں ہے, پوری پارٹی. یہ انہیں کہتے ہیں جی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو گئی پی ٹی آئی کے آنے سے. ڈی اسٹیبلائزیشن یہ کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی نا ڈیموکریٹکلی اگر آپ دیکھیں, یہ سیاسی طور پہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے نا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ارینجمنٹ تھا, میوزیکل چیئرز لگی ہوئی تھی, دونوں پارٹیاں پیسے بنا لی تھیں, آگے نسلوں کے فیوچر سیکیورڈ تھے. پتہ تھا کہ آج میرے بچوں نے بننا ہے, کل اس کے بچوں نے بننا ہے, پھر ایک باری ہم لے لیں گے. بڑا کمفرٹیبل تھا, پراپرٹیاں باہر بناتے تھے, کماتے ادھر تھے, پاکستان کے عوام ٹیکس دیتے تھے. ہوا کیا, جب خان صاحب کی پالیٹکس آئی, پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوئی, ان کی سیاست ڈسرپٹ ہو گئی. کسی نے پاکستان میں پہلی دفعہ اس بات سے آگے بڑھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے نہیں ہے. بھائی کس طرح کھاتا ہے؟ عوام کا پیسہ ہے نا, آپ کھا تو نہیں سکتے. اس ملک میں احتساب کی بات ہوئی, اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوئی. وہاں پر آ کر ان لوگوں نے کہا یہ تو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی. ڈی اسٹیبلائز تو یہ لوگ ہوئے جس کمفرٹیبل ارینجمنٹ میں تھے. یہ بہت بڑا ایشو تھا. اچھا, اس کے بعد جب ڈار صاحب نے جو پچھلی حکومت میں کیا اکانومی کے ساتھ, اس کو تو ابھی آپ چھوڑ دیں. اور جس طرح جو ان کی جو ہے نا اینٹی ایکسپورٹ پالیسی تھی, جو ڈالر سے ان کی ایک فیسینیشن ہے, اکانومسٹ جانتے ہیں کہ ڈالر کو روک کے رکھو, باقی ملک کا بے شک پٹھا بٹھایا انہوں نے. اس کے بعد 3.5 سال مہنگائی اکانومی معاشی صورتحال کرتے رہے. دیکھا آپ لوگوں نے کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی, آپ کسی اکانومسٹ کو بٹھا لیں, کسی اکانومسٹ کو, اور اس سے آپ کہیں کہ ہماری حکومت کی 3.5 سال کی پرفارمنس, آپ مہنگائی لے لیں, کوئی اور چیز لے لیں, اور ان کی حکومت کے اندر جو پچھلے 6 مہینے کا حال ہے, لوگ چیخیں مار, وہ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ صرف الیکشنز مانگی جا رہے ہیں بار بار, اور اپنا کوئی نیریٹو بنا رہے ہیں, اپنی پرفارمنس کی بات نہیں کر رہے, اپنی پرفارمنس کی بیس پہ آپ بات نہیں کرتے. 2013 سے 2018 کا کمپیریزن کریں نا اپنے ٹائم سے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر پتہ چلے گا نا آپ کو. 2013 سے 2018 کریں نا, کتنے ڈیم بنائے, کتنی روڈ بنائی, کتنے موٹر ویز بنائے, کتنے ہاسپٹل بنائے, کتنے عوام کے فلاح و بہبود کے کام کیے, یہ بتائیں نا. آپ لوگ جھوٹ بول کے جو ہے وہ کہانی بنا رہے ہیں کہ کرپشن آپ کے دور میں بڑھ گئی. جو ہے وہ آ کر ٹی وی پہ آپ کو بات تو سن لیں نا, لوگوں کو بھی سننے دیں. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, بات سن لیں, اپنی باری پہ بات کریں. اب آپ لوگوں میں سننے کا بھی واسطہ نہیں رہا. کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک کی معیشت کب بہتر ہوتی ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سر مبادلہ نہیں ہے نا. تو کہاں سے ڈالر آنا ہے؟ یا آپ کی ایکسپورٹ سے ڈالر آنا ہے, یا آپ کی ریمیٹنس سے ڈالر آنا ہے. تو دیکھ لیں کہ پچھلے 3.5 سال کی کیا پرفارمنس ہے. یہ ڈیٹا تو اسٹیٹ بینک دیتا ہے, یہ انویسٹمنٹ سے آنا ہے, پاکستان تحریک انصاف تو نہیں دیتا. ایف ڈی آئی پاکستان میں آپ نے اچھی بات کی ہے, پاکستان میں جو ایف ڈی آئی ہے سب سے زیادہ کسی سال میں اگر رہی ہے تو 2 ارب ڈالر تھی. 2 ارب ڈالر, 30 ارب ڈالر کی ترسیلات ہمارے دور میں گئی. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 ارب ڈالر کے اوپر گئی. دیکھیں آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. سننے سے 55 بلین ڈالر کا سی پیک پڑا تھا کہ صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں. آپ جھوٹ نہ بولیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ جھوٹ نہ بولیں نیشنل ٹی وی پہ. آپ اپنی باری میں بتائیے گا, جب سچ سننے سے ڈر لگتا ہے نا, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو موقع دیتا ہوں اس کے بعد. کو بولنے نہ دو. تو نیشنل ٹی وی پہ جھوٹ نہ بولیں نا. ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سچ سننے نہ دیا جائے. صاحب نے کیا تھا, یہ حال ہو گیا. اب آپ کی عمران خان اکرام اللہ نیازی نے کیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بولے ہی نہ. اب آپ دیکھ عمران خان نے سی پیک کیا تھا, کہ میں اپنی بات کمپلیٹ نہ کروں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بات کمپلیٹ نہ کریں. کس نے کیا تھا, سوال کا جواب دیں. یہ جو آپ کی پالیسی ہے, میری عرض سنیں نا, یہ جو آپ کی پالیسی ہے جو آپ کے ساتھ پنجاب میں ہوا ہے وہی آپ کے ساتھ بول رہے ہیں نا, پکڑے گئے الیکشن کے اندر جھوٹ پکڑا گیا نا, اور وہی آگے اگلے الیکشن کے اوپر ہونا ہے. جھوٹ پکڑا گیا, پکڑا گیا, سچ نہ پہنچے, لیکن لوگوں کو سچ ہوتا ہے. جھوٹ پکڑا گیا. سی پیک کس نے کیا, سی پیک کس نے کیا, جھوٹ اور سچ کی بات میرا خیال ہے ہم اگلی بریک میں کرتے ہیں. یہاں فی الحال وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں, اور گورنمنٹ جانے کے بعد تمام وزراء اعظم کا یا گورنمنٹس کا ایک ہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بے اختیار تھے,
عمران خان کے بارے میں جو سب پہلے جانتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ سیم پیج پر ہیں اور سارے ڈیسیژنز میں خود مختار بھی ہیں، لیکن گورنمنٹ سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے بھی اب یہی شکوہ کیا ہے کہ ذمہ داری تو میری تھی لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا۔ تو عامر ضیاء صاحب، یہ گورنمنٹ سے جانے کے بعد یہ سب کو کیوں یاد آتا ہے؟ اور اگر اتنے ہی بے اختیار ہوتے ہیں تو پھر اقتدار کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ میرے خیال میں ایک پورا دور تھا کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی تھی بہت زیادہ قربت کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس میں یقیناً جو بھی پالیسی گولز تھے ان کے اس میں یکسانیت تھی۔ میرے خیال میں اختلافات کی جو دو وجوہات بنی جو کہ عمران خان الزام لگاتے رہے ہیں، اگر وہ درست ہیں تو وہ تو یہ تھا کہ جی جو اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا جو معاملہ تھا، اس میں جو تھا کہ انہوں نے اس پہ یہ تھا کہ اس میں اس طرح سے چیزیں پیش رفت نہیں ہو پا رہی تھی جس رفتار سے ہونی چاہیے تھی۔ بقول عمران خان کے جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے ان کے بھی فیصلے نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو میرے خیال میں ایک وہ جو تھا جو اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا ایک وجہ بنا۔ پھر جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ایک انپریسیڈنٹڈ وے میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی کنوکٹڈ شخص ہو اس کو جو ہے جیل سے نکالا جائے اور اس کو بیرون ملک روانہ کر دیا جائے، لیکن ہوا۔ تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ عمران خان جو تھے، جو ہماری معلومات تھی اس وقت بھی، تو عمران خان کی اس زمانے میں تحفظات تھے اور عمران خان نہیں سمجھتے تھے کہ جی اس طرح کی کوئی کنسیشن کسی کو ملنا چاہیے کیونکہ ایک غلط پریسیڈنٹ ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیکن عامر بھائی بات تو یہ ہے نا، مشیر احتساب شہزاد اکبر تھے اس وقت، اور وہ اتنی لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتے تھے، ایسے پیجز لہراتے تھے اور ان کے پاس لگتا تھا سارے ثبوت انہی کے پاس ہیں۔ ایسے کون سے ثبوت ان کے پاس تھے جو کہ عدالت نے پھر نہیں مانے، اور اب اس وقت شہزاد اکبر پھر کہاں ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا، شہزاد اکبر اس کا جواب تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست دیں گے، لیکن ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں میڈیا ٹرائل ہوتا ہے بڑے زور و شور سے، لیکن کیسز کا کلوجر نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں پروسیکیوشن اور جو ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ وائٹ کالر جب کرائم آتا ہے اس میں تو اور زیادہ بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہوتی ہے یہاں پر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا وکیل ہے، وہاں پر جو اگر وکیل انہوں نے کیا ہوا ہے ملزموں نے وہ بڑے بڑے قیمتی وکیل ہوتے ہیں، پھر کیونکہ سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے تو پورا کا پورا سسٹم مینیپولیٹ ہو جاتا ہے آپ کا۔ آپ یہ دیکھیں ہماری بے بسی کا عالم کہ آپ وائٹ کالر کرائم کی بات کرتے ہیں، ہمارے جو قاتل ہیں وہ آج جیلوں سے باہر نکل جاتے ہیں بیکاز لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے، یا ان کا کیس جو ہے وہ قاتل ہوتے ہیں لیکن ان کی پریزنٹیشن جو کیس کی ہوتی ہے وہ اتنے بھونڈے اور غلط انداز سے کی جاتی ہے کہ اس کا بینیفٹ جو ہوتا ہے مجرموں کو مل رہا ہوتا ہے۔ جی تو یہ ہمارے لیگل سسٹم کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ بالکل، یہ لیگل سسٹم کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کافی کمزوری ہے اور ہم اس معاملے میں بڑے بے بس نظر آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، آپ لوگ تو با اختیار ہیں نا، عمران خان صاحب تو نہیں تھے، آپ آج ہی بتا دیں یہ نا، گورنمنٹ جانے کے بعد آپ لوگ بھی بتائیں کہ جی ہم تو بے اختیار تھے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب حکومت میں تھے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جی جو میں کہتا ہوں وہ وہی ہوتا ہے، اگر کوئی میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو فوراً فائر کر دوں گا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں جی میرے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک کریکٹرسٹک ہے پی ٹی آئی کا کہ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولو اور اوپر سے آؤ جھوٹ بول کے۔ مطلب آپ یہ بات دیکھیں کہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ سی پیک سے بڑی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے، مگر یہ موصوف فرما رہے تھے کہ جی ہم نے کو پتہ نہیں $2 بلین، وہ بھی جھوٹ ہے، حالانکہ وہ بھی نہیں آئے ہوئے، وہ آئے ہوئے، وہ ہمارے دور میں ہے، وہ سب سے زیادہ ہے پاکستانی تاریخ۔ یہ ان لوگوں کا یہ حال ہے، یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے، یہ انٹلیکچوئل لیول آپ چیک کریں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں کہ سی پیک کس نے کیا ہے۔ اکرام اللہ نیازی لے کے آئے گا، کیا کہتے ہیں سی پیک جو ہے اکرام اللہ نیازی لے کے آیا تھا، آپ بتائیں نا، سی پیک اکرام اللہ نیازی نے کی تھی، کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہوا تھا، کچھ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ ٹی وی پہ آ کے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی، آپ سچ بول رہے ہیں، اور اس کے بعد بھاشن دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ یہ کہتی ہے کہ تم لوگ زیادہ بڑے چور ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ کہتی ہے کہ عمران خان چور ہے۔ فائنینشیل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا لیڈر چور ہے، فائنینشیل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا لیڈر چور ہے۔ عمران خان کی بیوی نے ہار لیا، عمران خان کی بیوی نے ہار لیا ایک بزنس مین سے، اور اس کے بعد ایک افسر نے اس کو بتایا وزیر اعظم کو جا کے کہ تمہاری بیوی نے رشوت لی ہے، رشوت لی ہے، رشوت کھائی ہے، تو اس نے افسر کو فارغ کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھ سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ کیا دماغ نہیں چلتا نا، سمجھ میں تب آئے گی جب آپ کرپشن کریں گے تو سمجھ میں آئے گی نا، عمران خان کے آس پاس گھومیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مطلب کہ یہ اتنا بڑا فراڈ ہے یہ
کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان چور ہے. میں نہیں کہہ رہا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہیں, یہ ان کو چپ کرائیں. یہ کیا کہتے ہیں, یہ ان کو چپ کرائیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہی ہے؟ جواب تو دے رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے تمہارا لیڈر چور ہے. کیا کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے تمہارا لیڈر چور ہے. پیسے کھا کے بنائے تھے. اکرام اللہ نیازی کے, اکرام اللہ نیازی کے ہیں وہ, صحیح ہے نا. قوم یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 4 کروڑ روپے کے. آپ دونوں سے گزارش ہے کہ جی اپنی ٹرن پہ بات کریں, کائنڈلی اس طرح سے بات سمجھ نہیں آ رہی کسی. بشرا بیوی کے پاس قوم یہ پوچھتی ہے کہ بشرا بیوی کے بچوں کے بعد 15-20 کروڑ کی گاڑیاں کہاں سے آئیں؟ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. میں کیا کروں, نہیں سمجھ میں آئے گی کیونکہ عقل نہیں ہے نا. عقل سے پہلے لوگوں کو سمجھ کیسے آئے گی؟ عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے تو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ 22 کروڑ لوگوں کو عقل تو تب آئے گی جب عمران خان کے سامنے منہ کالا کراؤ گے تو پھر عقل آئے گی نا. عمران خان کے سامنے منہ کالا کرایا ہے تو پھر عقل آئے گی. اگر مال حرام کا کھایا ہوگا تو پھر عقل آئے گی نا. اگر تم نے حسان صاحب میں آپ کی رائے مانگ رہا ہوں, لیکن مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور آپ دونوں سے یہ گزارش ہے, بلکہ تینوں سے یہ گزارش ہے. عامر صاحب تو اپنی ٹرن پہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ دونوں سے خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ اپنی ٹرن پہ بات کریں تاکہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آ سکے. آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. حسان خان صاحب, صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ صوبائی اسمبلیاں چھوڑ نہیں رہے, قومی اسمبلی میں جا نہیں رہے. کیا کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں؟ الیکشن کی بات کر لیں تو بالکل واپس آ جائیں گے. الیکشن کے طریقہ کار پہ بات کریں, الیکشن کمیشن پہ بات کریں, الیکشن کے کانڈکٹ پہ بات کریں تو بالکل آئیں گے. ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ایک ایسی سازش کا پارٹ نہیں بن سکتے جس کے نتیجے میں اس ملک میں جو بھونچال آیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور اس موقف کو اگر آپ یہ الیکشن دیکھیں جو ابھی ہوا ہے, اس الیکشن میں کیا ہوا ہے؟ اس الیکشن کے اندر یہ بات واضح تھی کہ ہم نے اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی سیٹیں جیتیں گے ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے, اور ہمارا مقابلہ تھا 13 جماعتوں سے. پھر بھی لوگ چوک در جواب نکلے ہیں اور ہمیں صوبائی اسمبلیوں میں پھر آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, صوبائی اسمبلیوں میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو بڑے خوش ہوں گے اگر ہم صوبائی حکومتیں چھوڑ دیں, یہ گورنر رول لگا دیں, یہ کہیں کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے اپنے آپ کو NRO 2 دینے کا اور اس ملک کی قسمت سے کھیلنے کا مکمل ہو جائے. وہ کیوں ہونے دیں گے؟ ہم سیاست کار ہیں نا, ہم گھر تو نہیں جا سکتے. آپ آج الیکشن اناؤنس کریں, بالکل پنجاب میں بھی ہم 7 الیکشن کروائیں گے, ہم چلے جائیں گے. لیکن الیکشن تو پورے ملک میں ایک وقت میں ہوگا نا. آپ کر دیں, پنجاب حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں, KP حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا تو مطالبہ ہی الیکشن ہے. لیکن اگر یہ سمجھیں کہ ہم پنجاب KP یہ فیلڈ اوپن چھوڑ دیں اور یہ وہاں پہ جناب گورنر رول لگا دیں جس طرح استعفوں کے معاملے میں کیا ہے, جس طرح باقی معاملات میں کیا ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ ہم نہیں ہونے. عامر بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے PTI اسمبلی میں واپس آ جائے, اور کس ایک پوائنٹ پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے طے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان سے بات کرے گا کون؟ اور صورتحال سیاسی ماحول آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے ان تمام پارٹیز کے درمیان؟ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزرا اس میں ہونا کیا چاہیے. ہمارے سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو اپنے مفاد سے بلند ہو کر سوچنا ہے اور ملک میں استحکام لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس میں PTI کا مطالبہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں, حکومت کہتی ہے الیکشن نہیں ہونے. اچھا, اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے جو ہے اس بات کے اوپر جو ہے مطلب ہے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے. حالانکہ حکومت کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ حکومت پہل کاری کرے, انگیج کرے سنجیدہ سطح کے اوپر گفتگو کے اندر, اور گفتگو کے اندر پھر ظاہر ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو چیزیں طے ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر اگر زیرو سم گیم ہے کہ جی ہم بالکل نہیں کریں گے, میکسیملسٹ آپ پوزیشن لینے, اس کے بعد مسئلے کا حل نہیں نکلتا. ضرورت اس وقت پاکستان کو یہ کہ کہتے ہیں میانہ روی کی راہ پر لائیں اور بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں. الیکشن ہی اس وقت آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے. ایک غیر جانبدار لیکن عامر صاحب, سولوشن تو ہر چیز کا نکل سکتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے جو سیاسی بحران ہے یہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سیاسی بحران اس وقت کرنٹ سینیریو میں سوٹ کر رہا ہے, اس وجہ سے وہ اس بحران کو ختم نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں, بے شک ان کو فائدہ ہو رہا ہو, لیکن اگر ریاست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, ہماری معیشت گھٹنیوں پر آ رہی ہے, ہمارے یہاں جو ہے کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنے کے لیے تیار ہے, ہم لوگ جو ہے مطلب ہے کہ بیرونی دنیا کی کڑی سے کڑی شرط مانتے ہیں, IMF کی مانتے ہیں. اگر IMF کی شرط مانتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں امریکہ سے سفارش کروانی پڑتی ہے, پھر امریکہ بھی ہمارے اوپر شرائط امپوز کر دیتا ہے. اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. اب اس میں اگر یہ ہو کہ جی ٹھیک ہے, ہمارا دیکھنے کی نگاہ صرف یہ ہو کہ 6 مہینے بعد کیا ہوگا, ہمیں یہی سوچنا ہے,
تب تو خاکم بدین ملک کو پتہ نہیں کیا نقصان پہنچ جائے. تو ہونا یہ چاہیے عمران صاحب کہ یہاں پر کہیں پر دیکھیں ایک زمانے میں کاکڑ فارمولہ آیا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کا اختلاف ہوا تو اس وقت صدر سے اور اسی طرح کی اس میں وہ آ گیا تھا تو پھر ملٹری چیف نے انٹروین کیا تھا اور ایک مسئلے کو حل کرایا تھا. آج پاکستان اسی نہج پر ہے. ہمارے اداروں کو پاکستان کی لوگوں کی نگاہیں جو ہیں اداروں کی طرف ہیں کہ وہ اس کرائسس سے بحران سے نکلنے کا اور یہ جو بند گلی میں پھنس گئی ہماری سیاست اس بند گلی سے نکالنے کا کوئی طریقہ نکالے اور وہ طریقہ ایسا ہو کہ ایکسیپٹیبل ہو اور وہ انپاپولر طریقہ نہ ہو, مقبول فیصلہ ہو, لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں. دیکھیں آپ ایک نامکمل قومی اسمبلی کے ذریعے جس میں 120 لوگ نہیں بیٹھے ہوئے آپ نہیں چلا سکتے اگلے ستمبر تک. چلائیں گے تو ملک کو نقصان ہو رہا ہوگا. ایک مطلب 120 لوگوں کا نہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ اگر اس طرح کی قانون سازی کریں جو یک طرفہ ہو اور اس کے اندر جو ہے جو چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہا ہو تو لوگوں کا اعتماد پارلیمنٹ پہ سے اٹھ گیا ہے, مزید اٹھ جائے گا, صفر ہو جائے گا. تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے. بالکل ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے. اور سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب سے بھی ہم یہ گے کہ آخر ملک کے مفاد میں کیا ہے اور ان مسائل کا ان کے خیال میں کیا حل ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملک میں سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے اور اب امن و امان کی صورتحال بھی کچھ خراب دکھائی دے رہی ہے. تو ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب, ان تمام مسائل, ان تمام بحرانوں کا گورنمنٹ کے پاس کیا حل ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس یہ حال ہے کہ ہم نے جو پچھلے 4 سال کے اندر اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا, جو اکنامک تباہ و بربادی آئی, اس کو ہم نے حکومت سنبھالتے ہی تو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے نا. ہم نے 2013 میں جب حکومت سنبھالی تھی تو پاکستان میں 13-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, کراچی میں روزانہ لاشیں گرتی تھیں, روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے. تو ہم نے کوئی 6 مہینے میں تو مسئلے حل نہیں کیے تھے نا. آپ کو مسائل کا حل کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. اس طرح کوئی کسی کے پاس جادو کی چھڑی تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ گھمائے گا اور آتے ہی کیا کہتے ہیں 4 سال جو ہے وہ ملک کے اندر کرپشن جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ ہو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے 4 سال میں نہیں کہہ رہا. آپ جا کے رینکنگ اٹھا کے دیکھیں, 170ویں نمبر پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے 140ویں نمبر پہ لے گئے. یعنی کہ یہ پاکستان کے پچھلے 20 سال کی سب سے کرپٹ حکومت تھی پچھلی, اور کوئی ان میں ایسا بندہ نہیں ہے, آپ بندے کے نام گنتے جائیں جس نے مال نہ بنایا ہو. تو یہ آگے کیا کہتے ہیں, یہ اگر ہم سے کہیں گے کہ جی آپ یہ الزام تو وہ آپ لگا رہے ہیں, سارے مشکل فیصلے نہیں, وہ الزام ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تو میں کنٹرول نہیں کرتا نا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے عمران خان چور ہے, میں نہیں کہہ رہا. وہ تو آپ رینکنگ اٹھا کے دیکھیں, 170ویں نمبر پہ 2018, ہمیں 136ویں نمبر پہ ملی 2013 میں, ہم اس کو 170ویں نمبر پہ لے کے آئے اور یہ ایماندار اس کو 140ویں نمبر پہ لے گئے. یہ ایک حقیقت ہے اس ملک کی, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور یہ کہ مجھے بتائیں نا, یہ جو دلیل دے رہے ہیں کہ جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, الیکشن کرائیں, یہ 6 مہینے پہلے کیوں نہیں دی انہوں نے دلیل؟ جب ہم اپوزیشن میں تھے اور ہم بائی الیکشن جیتتے جا رہے تھے, لوکل باڈیز کے الیکشن جیتے جا رہے تھے, تب یہ والی دلیل کیوں نہیں دی؟ تب دیتے نا یہ والی دلیل. ملک میں بڑے حالات خراب ہیں, اداروں کو کچھ کرنا چاہیے. یہ کام اداروں کا نہیں ہے, یہ کام اس ملک کے جمہوری اداروں کا ہے کہ ملک کیسے چلے گا. یہ جا کے اس طرح کی باتیں کرنا, یہ غیر آئینی باتیں ہیں, یہ غیر جمہوری باتیں ہیں. یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ جا کے کیا کہتے یہ کہ اس وقت یہ ہوا تھا, تو یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے تو یہ ملک اس حال پہ پہنچا ہے کہ چند لوگوں کے جو ہے وہ مفادات جو ہیں ان کے وہ پورے ہو جائیں تو 22 کروڑ عوام جہنم میں جائے. ہم نے 2013 سے 2018 میں ایوریج انفلیشن 4 سے 5% رکھی تھی. اگر کمپیریزن کرنا ہے تو اس سے کریں جا کے. ہم نے $55 بلین کا سی پیک کیا, آپ کو کسی نے 2 ٹکے بھی نہیں دیے عمران خان کو. باتیں یہ کہتے تھے ہم $200 بلین لے کے آئیں گے, $100 بلین IMF کے منہ پہ ماریں گے, $100 بلین سے ملک بنائیں گے. یہ ان کا اکنامک ایجنڈا تھا. یہ ان کے پاس آج بھی فائنانس منسٹر اپنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, حسان خاور صاحب کوئکلی رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اکانومی کی جو حالت ہے وہ تو لوگوں کے ووٹ سے ظاہر ہو گیا, پنجاب میں بھی ظاہر ہو گیا اور اب پورے پاکستان میں ظاہر ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کیا جمہوریت اس کا نام ہے؟ کیا آپ سندھ ہاؤس میں بازار لگا کے, منڈی لگا کر لوگوں کی منتخب حکومت کو اتار دیں؟ کیا جمہوریت اس کا نام ہے کہ آپ آ کر اپنے FIA کے پروسیکیوٹرز کو پیش نہ ہونے دیں, آپ قوانین میں وہ ترامیم لائیں جس سے آپ کو NRO 2 ملتا ہے, جس سے آپ کے اپنے جو کرتوت ہے وہ وائٹ واش ہوتی ہے؟ کیا جمہوریت اس کا نام ہے؟ خدا کے لیے اگر جمہوریت کو اس طرح کا مذاق بنائیں گے
لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا جمہوریت سے. جمہوریت تو لوگوں کے لیے ہوتی ہے تاکہ کامن گڈ کی طرف لوگ دنیا جائیں. کہاں دنیا میں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایسے NRO کے قوانین بنائیں کہ 1100 ارب کے کیسز جو ہے وہ نیب کے حسان صاحب آج تو نیب نے بھی کریں. زرداری صاحب کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں آج کر دیا نا, لیکن آپ پورا ایک اس پر نظر تو ڈالیں نا جو ہوا ہے. کیا نیب قوانین میں آتے ترامیم نہیں ہوئی؟ کیا FIA کے پروسیکیوٹرز کو پش نہیں کیا گیا کہ آپ عدالت میں نہ پیش ہو؟ یہ سب ہسٹری کا پارٹ ہے اور یہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے پھر کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ آپ نے جو کیسز بنائے تھے وہ تو ختم ہو رہے ہیں, تو آپ کا احتساب کا بیانیہ تو اپنی موت آپ مر گیا. نہیں دیکھیں, اگر قانون سے کے چنگل سے ایک کرپٹ شخص نکل آئے تو احتساب کا بیانیہ ختم نہیں ہوتا. اس چیز کا بیانیہ ہوتا ہے کہ آپ کے قوانین میں کمزوری ہے, آپ کے رول آف لا کے سسٹم میں کمزوری ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان میں 70 سال میں کرپشن نہیں ہوئی. اس ملک کو کیا اس ملک کا تھا اور کیا ہم نے کر دیا ہے, اس کا کیا یہ مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے احتساب سے امید رکھنی ہے, اپنے قوانین کو, اپنے جو رول آف لا کے سسٹم کو مزید اسٹرانگ بنانا ہے اور پھر ان لوگوں کو پکڑنا. ٹھیک ہے حسان صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ موجود تھے. سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. مرزا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.